बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला जेर समाअत था। सुप्रीम कोर्ट में आज जो उनकी तोशाखाना के हवाले से जो पिटीशन थी वो आज उन्होंने वापस ले ली हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज उनको एक बड़ा फैसला मिला है, जिससे वक्ती तौर पर उन्हें फ़ायदा हुआ है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो फैसला भी इमरान खान साहब के साथ एक किस्म की ज़्यादती की गई है, उस पर भी आपसे बात करेंगे। उसके साथ-साथ तोशाखाना कोर्ट, जिसमें तोशाखाना केस ज़ेर समाअत है, हुमायूं दिलावर साहब की कोर्ट, उसमें भी क्या हुआ। पहली तो चीज़ ये है कि इमरान खान साहब की मुख्तलिफ पिटीशंस जो हैं वो ज़ेर समाअत थी हाई कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में उन्हें रिलीफ ना मिला तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले गए इमरान खान साहब। तो आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो अपनी पिटीशंस थी वो वापस ले ली, तो उनको वापस लेने की वजह से निपटा दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब ने पिटीशन फाइल की हुई थी, एक तो जिसमें हक के दिफा ख़त्म किया गया था। इमरान साहब के गवाहान को पेश करने की इजाज़त हुमायूं दिलावर साहब ने नहीं दी थी। उस हवाले से इमरान खान साहब ने उस ऑर्डर को चैलेंज किया था। उसके साथ-साथ इस केस को इस कोर्ट से किसी दूसरी कोर्ट में मुंतकिल करने के लिए भी उनकी पिटीशन फाइल थी और उसके साथ-साथ जो उसका इख्तियार समाअत है, यानी ये केस बुनियादी तौर पर काबिल समाअत ही नहीं है। इमरान खान साहब की पिटीशन इस हवाले से भी थी। तो आज वो सेशन कोर्ट का फैसला जिसमें तोशाखाना केस को काबिल समाअत करार दिया गया था, आज उस फैसले को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया, सेट असाइड कर दिया, खत्म कर दिया हाई कोर्ट ने। लेकिन उसमें जो इमरान खान साहब के साथ ज्यादती की गई है वो ये है कि बजाय इसके कि एक उस पर कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया कि जी वो चूंकि उसका इमरान खान साहब के जो उसके हवाले से था, इख्तियार समाअत के हवाले से, कि ये केस जो है ये बनता ही नहीं और ये कोर्ट समाअत ही नहीं कर सकती, तो फिर उसको वापस रिमांड कर दिया गया। अब 2 दफ़ा पहले फैसला हो चुका है और वही कोर्ट जो पहले अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे चुकी है एक मामले पर, दोबारा फिर उसी कोर्ट की झोली में डाल दिया गया मामला। अब हाई कोर्ट को ये डिसाइड करना चाहिए था कि क्या ये केस जो इमरान खान साहब के खिलाफ चलाया जा रहा है, क्या ये चलाया जा सकता है कानून की नज़र में या नहीं। अगर हाई कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि ये केस नहीं चलाया जा सकता, तो फिर इस केस को बंद कर देना चाहिए था इस फैसले के बाद। लेकिन एक तरफ तो हाई कोर्ट ये कह रही है कि वो फैसला जो सेशन कोर्ट ने किया इस केस के चलने के हवाले से, यानी ये काबिल समाअत है, उस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन फिर उसके साथ साथ उस केस को रिमांड भी कर दिया गया। अब ये दो चीजें जो हैं ये बड़ी अजीब हैं। और एक उस और भी कि चूंकि कल उस पर समाअत हुई थी और फिर कल के बाद उसको आज के लिए ऑर्डर के लिए रख दिया गया था, तो उसमें ऑर्डर में वो इमरान खान साहब की केस ट्रांसफर करने के हवाले से जो पिटीशन थी कि किसी दूसरी अदालत में इसको शिफ्ट किया जाए, वो पिटीशन उनकी खारिज कर दी गई है। तो उसके साथ साथ आज जो ट्रायल कोर्ट में, जहां हुमायूं दिलावर साहब की कोर्ट में ये मामला चल रहा है, आज वहां भी बड़े दिलचस्प वाकयात हुए हैं। एक तो जजेस साहबान जो हैं वो चूंकि कुछ जजेस ऐसे होते हैं जो बहरहाल जिनसे वकला नाराज रहते हैं उनके रवैये की वजह से या उनके मिसबिहेव की वजह से। तो आज हुमायूं दिलावर साहब की कोर्ट में पीटीआई के जो वकील हैं खान साहब के, मिर्जा आसिम बेग, वो पेश हुए और उन्होंने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सेशन अदालत फैसला जारी नहीं कर सकती। और इलेक्शन कमीशन के वकील ने 1 घंटा लगाया, साजात पर दलाइल भी दिए हैं। अगर देखा जाए तो दलाइल का मामला भी 1.5 घंटे से ज्यादा का नहीं था, ये फाजिल जज साहब फरमा रहे हैं। तो उन्होंने फिर आसिम बेग साहब ने कहा कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों का इंतजार कर लें, जल्दी क्या है। तो जज साहब ने आगे से कहा कि जी बिल्कुल जल्दी है, अदालत को जल्दी है। ये बात अब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में क्यों नहीं बोल रहे कि सेशन कोर्ट को जल्दी है, ये हुमायूं दिलावर साहब फरमा रहे हैं। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं रोक रही, स्टे का कोई फैसला है तो वो लेके आए। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी आप ख्वाजा हारिस की जुबान बोल रहे हैं। उन्होंने इजहार बरहमी किया आसिम बेग पर। बोलने का तरीका होता है, आप ख्वाजा हारिस की जुबान बोलते हैं, नॉन प्रोफेशनल रवैया ना दिखाएं, फैसला दिखाएं, नॉन प्रोफेशनल रवैया ना अपनाएं, सॉरी। ख्वाजा हारिस को कहें कि जी 12:30 बजे पेश हों और फिर इस केस को 12:30 बजे तक, फिर उसके बाद 3 बजे तक मुलतवी किया। तो उसके बाद फिर
اور ایک اس میں وکیل ہیں جو عمران خان صاحب کے، ان کے چونکہ اس میں نئی میدر پنجوتا صاحب بھی ہیں، انتظار پنجوتا صاحب بھی ہیں، اور دیگر بھی وکلا ہیں، تو آج اس میں پھر ایک نیاز اللہ نیازی صاحب ہیں، وہ بھی پیش ہوئے۔ تو مرزا عاصم بیگ صاحب کے حوالے سے جج صاحب کا رویہ جو تھا وہ آج بڑا ہتک آمیز تھا، بڑا انسلٹنگ تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی ان کا نام وکالت نامہ میں چیک کرو۔ عدالتی عملے سے انہوں نے کہا اگر وکالت نامے میں ان کا نام شامل نہیں ہے تو کمرہ عدالت میں داخلے پر پابندی عائد کر دو۔ یہ انہوں نے عدالتی عملے کو ہدایت کی۔ اب ایک وکیل جو آفیسر آف دا کورٹ ہوتا ہے اور وہ کورٹ کو یہ بتا رہا ہے کہ جناب ہائی کورٹ میں کیس جو ہے وہ آرگو ہو رہا ہے اور آپ اس کے فیصلے کا انتظار کر لیں، تو پھر جج صاحب آگے سے یہ کہیں کہ ان کا نام چیک کرے اگر ہے تو ٹھیک، ورنہ پھر ان کی عدالت میں۔ یہ جج صاحب کون ہوتے ہیں کسی وکیل پر پابندی لگانے والے؟ یہ کوئی آپ کا دربار نہیں ہے ہمایوں دلاور صاحب کہ آپ کسی وکیل پر پابندی لگائیں۔ اب ہمایوں دلاور صاحب جو ہیں وہ ایک اور مشکل میں پھنس گیا۔ وہ مشکل کیا ہے کہ جو اسلام آباد بار ہے، اس بار نے ایک قرارداد جو ہے وہ پاس کی ہے، اور اس قرارداد میں جو حارث بیگ صاحب ہمایوں دلاور صاحب ہیں، انہوں نے ان کے متعلق کیا کہا ہے اس کی بھی میں تحریر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن ہمایوں دلاور ایڈیشنل سیشن جج کی طرف سے سینئر اراکین بار اور دیگر وکلاء سے حد تک آمیز رویہ اپنانے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے، اور یہ مطالبہ کرتی ہے کہ شام تک معزز اراکین بار سے معافی مانگی جائے، بصورت دیگر وکلاء صاحبان ہمایوں دلاور ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں پیش نہیں ہوں گے۔ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن اپنے اگلے لائحہ عمل کا اعلان کرے گی۔ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن اسلام آباد بار ایسوسی ایشن عدلیہ کی آزادی پر یقین رکھتی ہے، مگر کسی بھی جوڈیشل آفیسر کی طرف سے وکلاء صاحبان سے حد تک آمیز رویہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگا، یہ قبول نہیں کرے گی۔ اب ایک طرف تو کل ان کی کورٹ کا بائیکاٹ کیا گیا، اور دوسری طرف جو ہمایوں دلاور صاحب ہیں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی ان کے جو وکلاء ہے اس کیس کے قابل ثبات ہونے کے بارے میں انہوں نے حتمی دلائل کل 8:30 بجے طلب کر لیے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کے وکلاء جو ہیں وہ کل 8:30 بجے کورٹ میں پیش ہوں، اور اگر ان کے وکلاء پیش نہ ہوئے تو پھر فیصلہ محفوظ کر کے سنا دیا جائے گا۔ اب کل ان کی کورٹ کا جو ہے وہ بائیکاٹ کیا ہے وکلاء نے، اور دوسری طرف ان کا یہ آرڈر بھی آ گیا، تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوگی ہے۔ ویسے ہمایوں دلاور صاحب کا جو کنڈکٹ ہے وہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ انتہائی بائسڈ اور متاثر قسم کے جج نظر آتے ہیں اپنی اب تک کی پروسیڈنگ سے۔ ایک ایسا شخص جس کے متعلق سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، میڈیا پر ہر جگہ یہ بات کی جا رہی ہو ایک فریق کی جانب سے کہ جی آپ بائسڈ ہیں، آپ جانبدار ہیں، اور یہ کیس کسی دوسری عدالت میں، عمران خان صاحب نے کوئی پک اینڈ چوز کی بات نہیں کی، انہوں نے کہا کہ جی کسی دوسری عدالت میں بھیج دیں۔ اور پھر ان کے فیس بک آئی ڈی کے حوالے سے بھی جو ان کے عمران خان صاحب کے خلاف انہوں نے پوسٹیں لگائی ہوئی تھیں وہ بھی بڑی قابل اعتراض تھیں، میں نے خود دیکھی ہیں۔ تو اب ایک قسم کا طبل جنگ بچ گیا، اور ہمایوں دلاور صاحب جو ہیں وہ مشکل میں ہیں۔ لیکن جو کچھ ہوا ہے اس میں ہمایوں دلاور صاحب جو ہے ان کی اپنی بھی میں سمجھتا ہوں غلطی ہے۔ پاکستان میں جو اس وقت قانون ہے، خصوصاً ضابطہ فوجداری جو ہے، ضابطہ فوجداری کا ایک سیکشن ہے 526، اس کا کلاز 8 ہے، ان اینی انکوائری انڈر چیپٹر 8 or any trial the fact that any party intimates to the court at any stage that he intend to make an application under this section shall not require the court to adjourn the case, but the court shall not pronounce its final judgment or order until the application has been finally disposed of by the High Court, and if the application is accepted by the High Court, the proceeding taken by the court subsequent to the intimation made to it shall at the option of the accused be held afresh۔ یعنی اب اگر کوئی معاملہ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے تو پھر تب تک جو ہے وہ فائنل فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس میں ایک صورتحال دلچسپ ہے تھوڑی سی اور ڈیفرنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ فیصلے کرنے سے جہاں روکا گیا اس کے ساتھ ساتھ حق دفاع ختم کیا گیا عمران خان صاحب کا۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کسی کورٹ میں، کم از کم میں نے جتنی بھی وکالت کی ہے فوجداری وکالت، کہ کسی کورٹ نے کسی ملزم سے یا کسی مدعی سے یہ کہو کہ جی یہ شہادت اگر آپ کے 4 گواہ ہیں تو 2 گواہ جو ہے وہ میں نہیں لیتا۔ تو عمران خان صاحب کے کیس میں پراسیکیوشن نے اپنے جتنے گواہ پیش کیے، پراسیکیوشن کو اجازت دی گئی گواہ پیش کرنے کی، لیکن عمران خان صاحب کے جو گواہان تھے 4 گواہ، ان کی جو
فہرست انہوں نے داخل عدالت کی، اس میں جو ہے وہ ان کو روک دیا گیا اور ان کو اجازت نہیں دی گئی اپنی طرف سے جو صفائی کے یا ان کی طرف سے جو وہ سمجھتے تھے کہ یہ گواہ ہیں ان کو جو ہے عدالت نے مسترد کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، منیر نیازی صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے ان قرآن کی آیات اتنی خوبصورت ہیں کہ وہ بے ضمیروں سے پردہ کر لیتی ہیں۔ تو اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا کہ پاکستان میں جو آئین ہے 1973 کا، اقتدار کے حریص، مکروہ اور منحوس کرپشن کی غلاظت میں لتھڑے ہوئے یہ بے ضمیر لوگوں سے آئین کی جو روح ہے، یہ جو آئین کا اسپرٹ ہے وہ بھی پردہ کر لیتا ہے۔ پاکستان میں آئین کے ساتھ جس طرح کھلواڑ کیا گیا ہے اور پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق جس طرح پامال کیے گئے ہیں، آج شہریار افریدی صاحب کے ساتھ اور ان کے وکلاء کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ سب نے دیکھا ہے۔ یہ انتہائی شرمناک، افسوسناک رویہ ہے پولیس کی جانب سے جو اپنایا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس رویے کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ پاکستان میں اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، اس میں کوئی شک اب رہ نہیں گیا کہ یہاں جنگل کا قانون ہے، جو طاقتور ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی آج 14 مئی کا جو ایک الیکشن کے حوالے سے فیصلہ تھا، اس میں بھی آج وہ فیصلے کی تفصیل جو ہے وہ جاری کر دی ہے، اور جسٹس منیب اختر صاحب نے اس فیصلے میں لکھا ہے کہ یہ انتخابات صرف درخواست گزاروں کا نہیں بلکہ پنجاب اور KPK کے عوام کا مطالبہ ہے۔ الیکشن کمیشن کسی طور پر انتخابات کی تاریخ کو از خود آگے نہیں بڑھا سکتا۔ الیکشن کمیشن اس سوال کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکا کہ انتخابات کی تاریخ کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ الیکشن کمیشن کا فرض نہ صرف انتخابات بلکہ ان کا منصفانہ اور شفاف انعقاد بھی یقینی بنانا ہے۔ الیکشن کمیشن انتخابات کرانے کا ماسٹر نہیں بلکہ وہ آئینی جزو یا ادارہ ہے۔ اور پھر سوال یہ بھی ہے کہ ایگزیکٹو اتھارٹیز کے ناکام ہونے پر الیکشن کمیشن نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ آئینی و قانونی طور پر اس کا جواب بڑا واضح ہے۔ الیکشن کمیشن کو انتخابات مہینوں ملتوی کرنے کی بجائے ریٹ لینے کے لیے خود عدالت آنا چاہیے تھا۔ اب یہ فیصلہ جاری کیا گیا ہے، فیصلہ تفصیلی فیصلہ اب جاری ہے، لیکن جو 14 مئی کو انتخابات کے حوالے سے اسی سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ کیا تھا، وہ فیصلہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، لیکن چیف جسٹس صاحب انتہائی معذرت کے ساتھ کہ آپ یا تو اہل نہیں ہیں اس منصب پر بیٹھنے کے، اور اگر اہل ہے تو پھر آپ کے اندر خوف ہے۔ جب آپ ایک فیصلہ کر چکے تھے تو پھر اس فیصلے کی راہ میں جن لوگوں نے رکاوٹ ڈالی ہے، خواہ وہ وزارت دفاع ہے، خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، خواہ وہ یہ حکومت ہے، خواہ الیکشن کمیشن ہے، خواہ پولیس ہے، سول سروس، جو بھی ادارے اس کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہے تھے، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان کے خلاف کنٹمپٹ نوٹس جاری کرتے اور پروسیڈ کرنے کے بعد پھر اس کو باقاعدہ ان لوگوں کو توہین عدالت میں آپ سزا دیتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ عدالت مشکل وقت سے گزر رہی ہے، آپ کس مشکل وقت سے گزر رہے ہیں؟ لاکھوں روپے آپ کی تنخواہ ہے، گاڑی، پیٹرول، رہائش، بلڈنگ، سب کچھ آپ کو فری ہے، مشکل وقت سے یہ عوام گزر رہی ہے۔ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عدلیہ جو ہے اس سے بھی قیامت والے دن اس کا حساب لیا جائے گا۔ ایک شخص کو چھوڑنے کا آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی اس کو گرفتار نہ کیا جائے، اور آپ کی کورٹ کے سامنے سے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ آپ میں جرت نہیں ہے، آپ IG کو بلائیں اور کہیں کہ جی میں آپ کو سسپینڈ کرتا ہوں، میں آپ کو جیل بھیجنے کا آرڈر کرتا ہوں۔ آپ مطلب ہے عام لوگوں پہ، غریبوں پہ اپنی طاقت اور اپنا آرڈر جو ہے اس کا روپ جھاڑتے ہیں، لیکن وہ پاکستان کے طاقتور ادارے جو آپ کی آنکھوں کے سامنے بیٹھ کر، آپ کی بلڈنگ کے سامنے بیٹھ کر لوگوں پہ تشدد کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بغیر کسی جواز کے گرفتار کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے احکامات کے باوجود ان کے خلاف تو آپ نے اب تک کوئی نوٹس نہیں لیا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہوا ہے، کسی ایک شخص کو توہین عدالت میں آپ نے سزا کی ہے؟ یقیناً اس کا جواب یہی ہے کہ کوئی شخص سزا نہیں ہوا۔ تو پھر اس کو یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے آپ اس میں برابر کے شریک ہیں۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ان کا توشہ خانہ والا کیس ہے، اس میں جو ہمایوں دلاور صاحب کا رویہ ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ چھٹیوں میں
پورے پاکستان کی کسی عدالت میں ٹرائل نہیں ہو رہا سوائے توشہ خانہ والے کیس کے. تو وہ جیسے ایک شعر ہے جو مصرع ہے نا کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. تو باغ سارا جانتا ہے. آپ نے اگر آنکھیں بند کی بھی ہیں، ہم آنکھیں بند نہیں کریں گے. ہم اس ظلم کا، اس بربریت کا، اس ناانصافی کا، اس لا قانونیت کا ہر سطح پر مقابلہ کریں گے. یہ ساری چیزیں جو ہیں پاکستان کو، پاکستان کے اداروں کو کمزور کر رہی ہیں. اور وہ لوگ جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، جن کے ہاتھ میں اختیار ہے، جن کے پاس قلم کی طاقت ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنا رول جو ہے یا اپنا کردار جو ہے وہ ایمانداری سے نبھائیں. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر روزے محشر آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا. ناظرین، کل بڑی دلچسپ صورتحال ہے، کیونکہ ایک طرف تو وکلاء نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے اسلام آباد میں ہمایوں دلاور صاحب کی کورٹ کا، اور دوسری طرف ہمایوں دلاور صاحب جو ہیں انہوں نے بھی الٹیمیٹم دے دیا اور ایک قسم کا آرڈر آ گیا ان کی طرف سے کہ جی 8:30 بجے اس کیس کے قابل سماعت ہونے کے بارے میں عمران خان صاحب کی وکلاء دلائل دیں. تو کل کیا ہوگا اس کے لیے آپ کے ساتھ نئی ویڈیو میں گفتگو ہوگی. تب تک اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.